क्या आपको किसी किस्म का थायराइड का मसला है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी खुराक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और आप थायराइड के मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो तमाम चीज़ें जो कि आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और वो तमाम चीज़ें जो आप इस्तेमाल नहीं करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड पे, जो कि एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, हमारी नेक में मौजूद होता है। अगर किसी तरह से थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, जो कि T3 और T4 हैं, तो हम कहते हैं कि थायराइड का इशू है, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म का मसला है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म का मसला है तो आपको इन अलामात का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, आपको नॉर्मल से ज़्यादा सर्दी लगती है। नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। नंबर 3, आपको मसल वीकनेस होना शुरू हो जाती है। नंबर 4, आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 5, आपको अक्सर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का मसला रहता है। और नंबर 6 पे बात करूं तो सबसे मेजर इशू जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आया है, वो है वज़न का बढ़ना, यानी कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा वेट गेन होने की अलामात वाज़िया होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 7, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। ज़्यादातर आपकी स्किन खुश्क रहती है। इसके साथ साथ आपकी पुअर कंसंट्रेशन होती है। आप किसी भी चीज़ पे बेहतर तरीके से, मुकम्मल तरीके से फोकस नहीं कर पाते। इसके साथ साथ आपको डिप्रेशन का मसला भी हो सकता है और आपकी हार्ट बीट भी स्लो हो सकती है। अब मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि 7 ऐसे फूड्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आपको थायराइड का मसला है। 1928 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि गोइट्रोजन्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि फूड में पाए जाते हैं, जो हम खाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके थायराइड ग्लैंड के साथ ये इंटरफेयर करते हैं और थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं होने देते। इसीलिए आज मैं बात करूंगी गोइट्रोजेनिक फूड्स की, कि आपको वो फूड अवॉइड करने चाहिए जो कि आपके थायराइड ग्लैंड के साथ इंटरफेयर करके हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं होने दे रहे। नंबर 1, आपको जिस फूड को अवॉइड करना है उनमें शामिल हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, यानी कि आपने कैबेज, बंद गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी और इसके अलावा आपने हरे पत्तों वाली सब्जियों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। ऑल्दो इनमें न्यूट्रिएंट्स और फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसमें गोइट्रोजन्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके थायराइड ग्लैंड के इशू को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको अच्छे से पका कर फिर इस्तेमाल करें। इससे गोइट्रोजेनिक फूड जो है उसमें गोइट्रोजन्स की अमाउंट कम हो जाती है, इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है और आपको नुकसान नहीं होता। इसके अलावा अगर आप किसी भी फूड की स्टफिंग करना चाहते हैं जिनमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स शामिल हैं, लाइक इसमें गोभी पराठा आप इस्तेमाल करते हैं या मूली पराठा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को स्टफ़ कर देते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर कुक नहीं होती, पकती नहीं है, जिसकी वजह से आपको ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का कोई ना कोई मसला हो सकता है। नंबर 2, आपने जिस फूड को अवॉइड करना है उनमें शामिल है सोया। बहुत सारी स्टडीज से ये बात साबित हुई है कि सोया में बहुत ही अच्छे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनको आइसोफ्लेवोन्स कहा जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں گوئٹروجنز بھی پائے جاتے ہیں جو کہ تھائرائڈ گلینڈ کے ایشو سے ریلیٹڈ بالکل بھی بہتر نہیں ہیں اور یہ تھائرائڈ کا مسئلہ کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ سویا بین اور اس سے بنی تمام پروڈکٹس کو اوائڈ کریں۔ ان کی ریپلیسمنٹ پہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے آپ سوئے کی جگہ پہ پنیر کا استعمال کر سکتے ہیں، چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، اور سویا ملک کی جگہ پہ آپ کاؤ ملک استعمال کر سکتے ہیں، آلمنڈ ملک استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو کہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے، ان میں سٹون فروٹس شامل ہیں۔ مجھ سے پوچھا بھی گیا تھا کہ کون سے فروٹس ہم استعمال نہیں کر سکتے اگر تھائرائڈ کا ایشو ہے اور کون سے فوڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں فروٹس کی بات کر لوں تو پھلوں میں آپ نے جو اوائڈ کرنے ہیں فروٹس، ان میں سٹون فروٹس شامل ہیں۔ ان میں پیچ آپ نے استعمال نہیں کرنا، پیئر استعمال نہیں کرنی، پلم، چیریز، ایپریکوٹ اور مینگوز، ان کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ ان پھلوں کے علاوہ آپ باقی تمام پھل استعمال کر سکتے ہیں جن میں شامل ہے ایپل، بناناز، اورنج، آج کل موسم میں بھی آئے ہوئے ہیں، آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، وہ فوڈ جسے آپ نے استعمال نہیں کرنا، ان میں بھی گوئٹروجنز کی اماؤنٹ پائی جاتی ہے۔ ان میں جوار اور باجرہ شامل ہیں۔ ملٹس جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا استعمال آپ نے نہیں کرنا، یہ تھائرائڈ کی ایکٹیویٹی کو ریڈیوس کر دیتے ہیں۔ ان کی جگہ پہ آپ براؤن رائس استعمال کر سکتے ہیں، کینوا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، آپ نے جو فوڈز اوائڈ کرنے ہیں، ایسے فوڈ جو کہ گلوٹن رچ ہیں، یعنی کہ ریفائنڈ فلور سے بنی ہوئی تمام چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کی جگہ پہ آپ نے ہول گرینز کا استعمال کرنا ہے، جن میں ویٹ شامل ہے۔ آپ نے چکی سے پسوایا ہوا آٹا استعمال کرنا ہے، جن میں ہسک بھی شامل ہوتی ہے۔ ایسا آٹا جو کہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، جس کی روٹی سفید رنگ کی بنتی ہے، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا جو کہ بازار سے ملتا ہے۔ آپ نے چکی سے آٹا پسوانا ہے اور ایسا آٹا استعمال کرنا ہے جن میں ہسک بھی شامل ہو، کیونکہ بہت زیادہ گلوٹن کا استعمال کرنے سے تھائرائڈ کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ سیویئر سمٹمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 6، آپ نے جو چیز اوائڈ کرنی ہے، ان میں شامل ہیں کیفین۔ کیفین کا زیادہ استعمال بھی تھائرائڈ کے مسئلے کو بڑھا سکتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کیفین کا استعمال کم سے کم کریں۔ اگر آپ کافی استعمال کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ چائے کا استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کافی میں کیفین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو چائے یا ٹی۔ آپ نے تمام کیفینیٹڈ بیوریجز کو ریپلیس کر لینا ہے ہربل ٹیز کے ساتھ یا پھر گرین ٹی کے ساتھ، کیونکہ کیفینیٹڈ جتنی بھی بیوریجز ہیں وہ بھی آپ کے تھائرائڈ کے مسئلے کو بڑھا سکتی ہیں۔ آپ نے کبھی بھی ایمٹی سٹمک کوئی بھی کیفینیٹڈ چیز استعمال نہیں کرنی، جیسے کہ آپ صبح اٹھتے ہی چائے کا استعمال کرنا شروع کر دیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ نمبر 7، جو چیز آپ نے اوائڈ کرنی ہے، ان میں شامل ہیں سویٹس۔ اس میں تمام طرح کی مٹھائیاں، اس کے ساتھ کیکس اور جوسز کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ ان میں شوگر کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ آپ کا وزن بڑھا سکتی ہے، کیونکہ تھائرائڈ کے ایشو کی وجہ سے آپ کا میٹابولزم سلو ہو چکا ہوتا ہے، جسے کہ ہم کہتے ہیں نظام انہضام جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، آپ کوئی بھی چیز اچھے سے ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اگر آپ سویٹس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کی باڈی کے اوپر فیٹ کی فارم میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ ان کا استعمال بالکل نہ کریں۔ اس کی جگہ پہ آپ نیچرل چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، جن میں ہنی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جیگری گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں اور نیچرل سٹیویا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں بات کروں گی ایسے فوڈز کی جو کہ آپ نے تھائرائڈ کے ایشو میں استعمال کرنے ہیں، جو کہ آپ کے تھائرائڈ کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ کے تھائرائڈ گلینڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ وہ ہارمونز اچھے طریقے سے پروڈیوس کر سکیں۔ آپ نے سیلینیم، زنک اور آئرن رچ چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ اب سیلینیم اور زنک رچ فوڈز کون سے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے انڈوں کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ ایگز۔
ایگز کا استعمال کرنا ہے، آپ نے نٹس کا استعمال کرنا ہے۔ نٹس بہت اچھے ہیں اور ایگز بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہول گرینز کا استعمال کرنا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے ریفائنڈ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سن فلاور سیڈز کا استعمال کر سکتے ہیں، سورج مکھی کے بیج ان کا استعمال کر سکتے ہیں، ان میں بھی سیلینیم اچھی اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فلیکس سیڈز کا استعمال کرنا ہے، جسے السی کے بیج کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ نے آیوڈین رچ چیزوں کا استعمال کرنا ہے، ان میں شامل ہے فش، یعنی کہ مچھلی میں آیوڈین کی اچھی اماؤنٹ پائی جاتی ہے۔ آپ نے چکن کا استعمال کرنا ہے اور ایگز کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بیف کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، مٹن کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت اچھے ہیں۔ نمبر 3، آپ نے پرو بایوٹکس کو اپنی ڈائٹ میں استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کے گٹ کے ایشوز کو ریزالو کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے معدے سے متعلق، آنتوں سے متعلق تمام مسائل کو حل کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا نظام انہضام بہتر ہوتا ہے۔ پرو بایوٹکس میں شامل ہے یوگرٹ، یعنی کہ روزانہ آپ نے 1 کپ دہی ضرور استعمال کرنا ہے۔ نمبر 4، آپ نے اپنی باڈی میں وائٹامن ڈی اور وائٹامن B12 کے لیول کو امپروو کرنا ہے۔ وائٹامن ڈی آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ آپ نے صبح 9 سے 10 بجے جو دھوپ ہوتی ہے، یعنی کہ سن لائٹ ہوتی ہے، اس میں ایکسپوز کرنا ہے اپنے آپ کو، اس میں بیٹھنا ہے، تو اس سے آپ بہت اچھی اماؤنٹ میں وائٹامن ڈی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی آپ فش سے بھی لے سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہیں جن میں وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ وائٹامن B12 اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ میٹ کنزیوم کر سکتے ہیں، فش کنزیوم کر سکتے ہیں، اس میں آپ چکن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ڈیری پروڈکٹس استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے لو فیٹ ڈیری پروڈکٹس استعمال کرنی ہیں۔ نمبر 5، سب سے امپورٹنٹ ٹپ جو کہ بہت ضروری ہے، آپ نے اسٹریس سے بہت زیادہ دور رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسٹریس کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہے، اوور تھنکنگ سے اوائڈ کرنا ہے، اور اپنی 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کرنی ہے۔ آپ نے اپنے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین یا نیوٹریشنسٹ سے ضرور رابطہ کرنا ہے، تاکہ وہ آپ کو بہترین ڈائٹ پلان بنا کے دے سکیں آپ کی ضروریات کے مطابق، جس کی مدد سے آپ اپنا نہ صرف وزن کم کر سکتے ہیں بلکہ تھائرائیڈ کا مسئلہ بھی سولو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی قسم کا کسٹمائز ڈائٹ پلان لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ ان تمام چیزوں کو فالو ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ اپنا وزن کم کر لیں گے اور اپنا تھائرائیڈ کا مسئلہ بھی سولو کر لیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔